बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले का हमने सबक नंबर 10 बाबुल के खंडर, जिसके मुसन्निफ़ या सफ़रनामा निगार हैं जमीलुद्दीन आली, और उन्हीं की किताब दुनिया मेरे आगे से ये बाब लिया गया है। ये कल हम मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम इस सबक का ख़ुलासा, मुसन्निफ़ की तरफ से दिया गया इस सबक में जो पैगाम है वो, और सबक आमूज़ पहलू जो हैं उनको जानेंगे, और फिर बाद में आखिर में हम इसकी मुकम्मल मश्क नोट्स बुक में से देखेंगे। और जो चीज़ आप कहेंगे कि मुझे आपको जो है अपने हैंड रिटन नोट्स फॉर्म में देनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहरहाल आज हम पहले इस सबक नंबर 10 बाबुल के खंडर का जो है ख़ुलासा देखते हैं। ये सबक एक सफ़रनामा है जिसमें मारूफ़ अदीब, मशहूर व मारूफ़ अदीब और शायर भी, जमीलुद्दीन आली जो है वो शायर भी हैं। तो जमीलुद्दीन आली साहब ने इराक़ के कदीम और तारीख़ी शहर बाबुल के खंडरात का दौरा जो किया था उसके बारे में इन्होंने हमें बताया है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बहुत गहरा मुशाहिदा किया। तो ये जो उन्होंने इराक़ में कदीम शहर बाबुल का दौरा किया था, वहाँ के मुशाहिदात को इंतहाई पुरअसर अंदाज में बयान किया है। ये सबक हमें माजी की अज़मत, वक्त की बेसबाती और इंसान के गुरूर का अंजाम दिखाता है। मुसन्निफ़ इराक़ के सफ़र के दौरान जब बाबुल के मुकाम पर पहुँचते हैं तो वो इन कदीम खंडरात को देखकर हैरत और अफसोस में डूब जाते हैं। कभी तो यहाँ पर बड़े बड़े और अज़ीमुश्शान महलात हुआ करते थे, ऊंचे ऊंचे सतून होते थे, बादशाहों की हुक्मरानी होती थी और फ़न तामीर की शानदार मिसालें मिलती थीं। लेकिन आज वहाँ सिर्फ़ वीरानी है, बोसीदा ईंटें हैं और इबरतनाक खामोशी छाई हुई है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि कितने ही बड़े बादशाह और कौमें थीं जो वक्त की खाक में मिल गईं और आज सिर्फ़ और सिर्फ उनके खंडर बाकी रह गए हैं। ये सब देखकर मुसन्निफ़ सोचते हैं कि जैसे आज हम उनके खंडर देख रहे हैं, कल कोई हमारे आसार, हमारे भी बाक़ियात को इसी तरह देखेगा। यानी कि मुसन्निफ़ ये कह रहे हैं ना कि जिस तरह आज हम उन आली शान ज़िंदगी गुजारने वाले बादशाहों के और उनके महलात के बाक़ियात को, खंडरों को देख रहे हैं, उनके इतने खूबसूरत तामीर की गई इमारतों को आज किन हालों में हम देख रहे हैं, तो ए आँखों वालों देखो और इबरत पकड़ो, क्योंकि ऐसा ही कल हमारे साथ भी होने वाला है। जैसे आज हम उनके खंडर देख रहे हैं, कल कोई हमारे भी इसी तरह देखेगा। तो ये जो पूरा सबक हमने पढ़ा है, तो इसमें मुसन्निफ़ ने हमें क्या पैगाम दिया है? इसमें मुसन्निफ़ ने हमें एक मरकज़ी पैगाम दिया है। मुसन्निफ़ हमें ये सबक देते हैं कि दुनिया की शान और शौकत तो आर्ज़ी है, ठीक है, और इंसान गुरूर का गुरूर ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि हमेशा इंसानी गुरूर का जो अंजाम होता है ना, वो तबाही होता है। गुरूर हमेशा इंसान को झुका देता है, तबाह बर्बाद कर देता है, और हमें चाहिए कि हम अपने इस अज़ीमुश्शान माज़ी से सबक सीखें और आजिज़ी और इनकिसारी को अपनाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपको दोबारा से कुछ ना कुछ समझ जो है वो आ गई होगी। वाक़यात जो हैं वो मैंने नहीं बयान किए, मुख्तसरन इसका मैंने ख़ुलासा अपने अल्फाज में आपको बयान कर दिया, और मैं कोशिश करूँगी कि इसको थोड़ा मैंने रफ़ करके अपने पास लिखा है, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ा टाइप भी कर दूँ, तो आप वहाँ से भी इसको फिर देख लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत पड़े। तो स्टूडेंट्स, अब इस सबक का हम मश्की हल देखते हैं, और आपको अगर उसके में से भी किसी सवाल के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हों, या कि मैं उनको अपने अल्फाज में समझाऊं किसी सवाल को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। तो चलिए फिर ये जो हमारी मश्क है, पहले ये सवाल जवाब हैं, फिर अगला दूसरा जो सवाल है ये किस बारे में है,
کہ سر سید کے تحریر کردہ 2 مضامین جو ہیں ان میں سے 2 اقتباس لیے گئے ہیں اور ایک علامہ اقبال کا خط لیا گیا ہے جو کہ انہوں نے قائد اعظم کے نام لکھا ہے. یہ ہمارے اگلے پیج پر ہیں. یہ اوپر میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ یہ سبق اپنی مدد آپ کا اقتباس ہے اور یہ گزرا ہوا زمانہ سبق جو ہے اس کا اقتباس ہے. اور اچھا یہ آخر میں بھی ان کے یہ لکھے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک خط ہے جو کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو لکھا تھا. اور پھر یہاں مسئلہ فلسطین کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے تو اس کا بھی ایک مختصر جواب ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. اسکول میں تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے لیڈ پینسل جو استعمال کی گئی ہے تو یہ خود میں پڑھ کے اپنے الفاظ میں سمجھاتی ہوں سارا پوری مشق کو، تو اس لیے یہاں پہ کافی نشان وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. پھر یہ سوال نمبر 4 دیکھیے تو اس میں علامات اوقاف کا لحاظ رکھ کر عبارت کو پڑھنے کا بولا گیا ہے، تو یہ کلاس میں پڑھائی ہے اور آپ بھی اس کو پڑھیں. تو یہ دیکھیں آگے جو علامات ملیں گی اس کے مطابق آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنے لہجے کا اتار چڑھاؤ بھی رکھنا ہے اور آپ کے پڑھنے کے انداز سے علامات واضح ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو علامات کے بارے میں پتہ ہو. ہم پہلے علامات کو پڑھ بھی چکے ہیں اور ان کی تعریفیں بھی میں آپ کو کروا چکی ہوں. اس کے بعد آگے دیکھ لیں تو سب سے امپورٹنٹ ہمارا جو سوال ہے جو فیڈرل بورڈ کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے وہ ہے ہماری مہارت لکھنا میں دیے گئے جو ہے وہ عنوانات ہیں. تو آپ دیکھیں تو یہ سارے عنوانات پر میں آپ کو پچھلے سال جماعت ناہم میں جب یہ پہلی بار آپ عنوانات پڑھ رہے تھے تو ان پر میں نے تمام کے تمام اپنے الفاظ میں لکھے ہوئے اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس تیار کر کے آپ کو کروائے تھے. رپورٹ بھی پڑھائی تھی. رپورٹ تو ہوتی کیا ہے، اس کی تعریف اور اس پر مختلف عنوانات پر جو ہے رپورٹس لکھ کر میں نے ان کے نوٹس آپ کو کروائے تھے. سفر نامہ کیا ہوتا ہے، سفری روداد کیا ہوتی ہے، یہ بھی اس سفر نامے کی تعریف بھی کروائی اور سفری رودادیں بھی آپ کو کروائی ہیں. روداد جہاں پہ موجود ہے الگ سے بھی روداد کیا ہوتی ہے اس کی تعریف بھی میں نے آپ کو کروائی ہے. ان سب کی تعریفیں، یادداشت کی تعریف، آپ بیتی کی تعریف، ان میں سے ایک بھی ٹاپک ایسا نہیں ہے جو میں آپ کو ہینڈ ریٹن نوٹس فارم میں تعریفیں جس کی میں نے آپ کو نہ کروائی ہوں اور پھر تفصیلی مختلف عنوانات پر یہ سب چیزیں میں نے آپ کو نہ کروائی ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمام کے تمام عنوانات میں آپ کو کروا چکی ہوں. ٹھیک ہے، اور اب آپ کی یہ جو جماعت داہم میں یہ ساری جماعت ناہم کی چیزیں ہیں جو اب جماعت داہم میں بھی سب کی سب دوبارہ سے شامل ہیں. تو انشاءاللہ پہلے ہی آپ کی بہت اچھی ان کی تیاری ہوگی لیکن اب آپ نے ان کو سب کو دوبارہ سے ریوائز کرنا ہے. یہاں پر دیکھیے تجزیاتی رپورٹ، تو جو اب آپ کی اس ٹیکسٹ بک میں اس درسی کتاب میں جو یہ تعریفیں ہیں لفظ بلفظ آپ نے یہ ساری جو ہے وہ لازمی پڑھنی اور یاد کرنی ہے اپنی درسی کتاب میں سے. ٹھیک ہے، اور جو میں نے ہینڈ ریٹن نوٹس اپلوڈ کیے ہوئے ہیں ان کو لازمی پہلے پڑھ لیجیے گا. بالکل آسان اور سادہ الفاظ میں تعریفیں ہیں اور اصول بھی دیے ہیں، اہم نکات دیے ہیں، ہر چیز کے حوالے سے وہ میں نے آپ کو سمجھائی ہیں. تو جب وہاں سے پڑھ لیں گے اور اس کے بعد اپنی جو ہے اس درسی کتاب میں سے یہ تعریفیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے آرام سے یاد ہو جائیں گی، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری آپ دیکھ لیں روداد، یادداشت یا بیتی. یہاں میں نے اب جب بچوں کو کلاس میں پڑھایا تو یہ میں نے بتا دیا انہیں کہ پہلے یادداشت کے بارے میں بتایا ہوا ہے یہاں تک. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے الگ سے یہاں پہ ہیڈنگ بھی دی ہے. پھر اس کے بعد آپ بیتی کے بارے میں بتایا ہوا ہے تو یہ میں نے الگ ہیڈنگ دے دی ہے، تو یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے. پھر اس کے بعد اگلا سوال دیکھیے، تفریحی یا تاریخی مقام کی سیر. تو میں نے اس پر بھی آپ کو ہینڈ ریٹن نوٹس فارم میں اپلوڈ کی ہوئی ہے. تاریخی سفر کی روداد یا تفریحی سفر کی روداد یا تاریخی مقام کی سیر کی روداد یا جو بھی یہ میں نے آپ کو کروائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے وہاں سے دیکھ لینی ہے اور ابھی میں نوٹس بک میں بھی دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ مٹیریل آ جائے. اور پھر فارم دیکھ لیجئے، جماعت ناہم میں بھی ایک فارم تھا فل کیا ہوا اور اب تو آپ کو بہت سارے جو ہے مختلف فارم کس طرح سے فل کیے جاتے ہیں یہ سارے آپ کو جو ہے وہ فل کرنے اور کرنے آنے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے. اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی فارم جو ہے وہ فل کرنا نہیں آتا، یہاں پہ دیکھیے مختلف طرح کے فارم کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ سب آپ کو فل کرنے آنے چاہیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس، ٹھیک ہے، گوگل سے لے لیجئے آپ اور ان کا پرنٹ آؤٹ لے کے اپنے پاس ان کو فل کیجئے. اور جو چیز فل کرنی نہ آ رہی ہو تو اپنے ٹیچر سے ضرور پوچھیے یا پھر مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے، میں آپ کو گائیڈ کروں گی انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب ہم نے کیا ہوا. یہ دیکھیے
جتنی چیزیں انڈرلائن ہیں یہ سب میں نے آپ کو کروا دی. تو یہ دیکھیں میں نے بچوں کو بتایا تھا، یہ ایک پرانے کوڈ کی آپ بھی تھی 9th کے نوٹس میں اس کا جواب موجود ہے. ایک طالب علم کی ایک دن کی ڈائری یا یادداشت تحریر کریں 9th کے نوٹس میں جواب. تو یہ میں نے اس لیے انہیں لکھوا دیا تھا کیونکہ یہ میں 9th کلاس کی نیٹ اردو کے رجسٹر پر ان کو نوٹس بنوا چکی ہوں، ڈکٹیٹ کروائے تھے کلاس میں، بچوں نے لکھے ہوئے ہیں، یہ پہلے سے موجود ہے ان کے پاس بھی. اور آپ لوگوں کو بھی میری جو پلے لسٹ اپلوڈڈ ہیں چینل پر ان میں یہ سب مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیے اب نوٹس بک میں ان سب کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس یہ رہا ہمارا سبق نمبر 10 بابل کے کھنڈر جو کہ جمیل الدین عالی نے لکھا ہے، اور یہ ایک سفر نامہ ہے. اور سفر نامہ کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو جب سبق سٹارٹ کروایا تھا تو اپنے الفاظ میں نے تعریف بتا دی تھی. بہرحال آپ نے اور میں نے اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے ہینڈ ریٹن نوٹس میں، جو گرامر کی 9th 10th کی گرامر کی پلے لسٹ ہے اس میں نے اس کے نوٹس اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. بہرحال جہاں سے بھی آپ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے اپنے تعریف کو یاد کر لینا ہے. اس کے بعد سبق کا مرکزی خیال میں نے پہلے دن پڑھائی شروع کروانے سے پہلے پورے سبق کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا، بتا دیا تھا. بہرحال جہاں سے آپ نے دوبارہ پڑھ لینا ہے. جتنا اچھی طرح آپ سمجھ کر سبق کو پڑھیں گے اتنا اچھی طرح اس کے کسی بھی اقتباس، کسی بھی پیراگراف کی تشریح کرنے کو آپ کو ملے. آپ کیونکہ سبق بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوا ہوگا تو آپ اس کو بہت اچھے سے اپنے الفاظ میں تفصیلاً لکھ پاؤ گے. تو یہ اس کا مرکزی خیال دیکھ لو، بالکل کلیئر ہے میرے سامنے. اور اس کے بعد دیکھیے جی یہاں پہ اس میں جو 2 فرشتوں ہاروت ماروت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے تو ان کے بارے میں یہاں پہ چند معلومات ہیں. اور کیونکہ جو میرا نالج ہے اس کے مطابق بھی یہاں پر بتا دیا گیا ہوا ہے. جو ایک کہانی بہت مشہور ہے، باقی جو ہے ان کے بارے میں جو 2 سے 3 مختلف یا 3-4 مختلف روایات جو ملتی ہیں ہمیں، وہ سب کا یہاں پہ مختصراً ذکر موجود ہے. تو یہاں سے آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے اچھی طرح سے. اس کے بعد جمیل الدین عالی کا تعارف اور مختصر حالات زندگی ہیں. اور پھر جی سبق کے المشکل الفاظ کے معنی یہاں سے دیکھ لیجئے. ویسے تو یہ میں نے آپ کو سارے کروا دیے ہوئے ہیں لیکن کچھ الفاظ کے ہو سکتا ہے کہ رہ گئے ہوں، تو یہاں سے آپ دیکھ لیجئے. معنی آپ کو تمام الفاظ کے آنے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے معنی مکمل. اور اس کے بعد ہے جی عبارات کی تشریح جو کہ فیڈرل بورڈ کے پرچے اردو میں حصہ 100 میں سوال نمبر 3 آتا ہے اور یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے. یہ پہلی عبارت دیکھیے اور یہ رہی اس کی تشریح. ساتھ ہی پھر دوسری عبارت دیکھیں اور پھر اس کی تشریح. دوسری بک سے بھی دکھاتی ہوں. یہ دوسری نوٹس بک کے پیراگراف نمبر 1 کو دیکھ لیجئے اور ساتھ ہی اس کی تشریح بھی یہ مکمل آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ پہلے پیراگراف کی مکمل ہوئی اور اب پیراگراف نمبر 2. اس پیراگراف نمبر 2 کی بہت تفصیلی تشریح دی گئی ہے. آپ نے اس کو بس پڑھ لینا ہے اور پھر اپنے الفاظ میں مختصراً تحریر کرنی ہے. کوئی اتنی زیادہ آپ نے جو ہے یہ لینتھی نہیں کرنی. پھر آگے ایک اور پیراگراف کی دی گئی ہے، یہ پیراگراف نمبر 3. یہ مکمل ہوئی اور اب اس بک سے ہم پہلے تفہیم عبارت دیکھ لیتے ہیں. عبارت دی گئی ہے اور اب نیچے اس کے سوال جواب ہے.
سوال نمبر 7 پھر 8، اور سوال نمبر 8 میں پیراگراف کی تلخیص ہے، اس کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ پھر آگے دیکھیے دوسرا پیراگراف۔ سوالات دیکھ لیں اس کے بھی۔ اور اس پیراگراف کا مرکزی خیال بھی ہے یہاں سوال نمبر 7 میں۔ اب یہ رہی ہماری پہلے والی نوٹس بک، اور اس میں بھی تفہیم عبارت جو دی گئی ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اس عبارت کا مرکزی خیال اور اس کے ساتھ ہی یہ ختم ہوئی، اور اب ہمارے پاس مشقی سوالات کا حل۔ تمام سوالات کے جوابات کو ایک بار ضرور پڑھ لیجئے گا۔ پھر سوال نمبر 2 جو 2 اقتباسات ہیں، اور پھر ان دونوں اقتباسات کے بارے میں جو سوال پوچھا گیا ہے وہ یہاں پہ جواب آپ کے سامنے ہے، یہ پڑھ لیجئے گا۔ اور یہ رہا علامہ اقبال کا خط۔ اس کے بعد فلسطین کے بارے میں سوال نمبر 3 میں، اس کا بھی جواب آپ کے سامنے ہے۔ مسئلہ فلسطین کے حل کی تجاویز۔ پھر سوال نمبر 4 کی وہی عبارت، جواب میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ عبارت خدیجہ مستور کے ناول آنگن سے لی گئی ہے، لیکن علامات اور اوقاف کے لحاظ سے کلاس میں پڑھانی ہے۔ آگے دیکھیے جی، یہ وہی تمام تعریفیں، یہ سب تعریفیں درسی کتاب والی ہوں گی، آپ نے یہ درسی کتاب سے ہی یاد کرنی ہے اچھی طرح۔ سوال نمبر 5 میں آپ کو ایک تفریحی مقام کی سیر، سفری رودات، سفر نامہ، معلوماتی رپورٹ، کچھ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ ان میں سے کسی بھی عنوان کے تحت آپ سے یہ مانگی جائے تو آپ یہی لکھو گے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7 کو دیکھ لیں، اسے پڑھ کر اس کا بھی جواب یہاں دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لینا ہے اچھے سے۔ پھر اس کے بعد یہ آبیتیاں جو میں پہلے آپ کو کروا چکی ہوں، یہ میرے چینل پر آبیتیوں کی پلے لسٹ میں اپلوڈڈ ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک طالب علم کی ایک دن کی ڈائری یا یادداشت، یہ بھی میں نے آپ کو پہلے کروائی ہوئی ہے اور یہ بھی اپلوڈڈ ہے، یادداشت میں یہ موجود ہوگی۔ اس کے بعد یہ تقاریر ہیں مختلف عنوانات پر۔ تقریر کسے کہتے ہیں، اس کو لکھنے کے کون سے اصول ہوتے ہیں، کن اہم نکات کو مد نظر رکھنا ہے، یہ سب میں آپ کو جو میری پلے لسٹ ہے ایک چینل پر تقاریر کے نام سے، اس میں یہ اپلوڈڈ ہے، سب وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور پھر ان عنوانات پر انہیں پڑھ لیجئے گا۔ یہ ایک مکمل ہوا، اور یہاں سے یہ دوسرا عنوان، دوسرے عنوان پر تقریر بھی دیکھ لیجئے۔ اس کا آغاز و اختتام جو ہے نا، اس پیٹرن کو ذہن میں رکھنا ہے۔
تیسرے عنوان پر تقریر دیکھ لیجیے۔ یہ ہمارے پاس آخری چوتھا عنوان، اس پر تقریر آپ کے سامنے ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور یہ تھا ہمارا سبق بابل کا کھنڈر کا خلاصہ بھی، پیغام بھی، اور پھر مکمل مشقی حل بھی۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو رہا ہے یا مدد مل رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک اور شیئر بھی کیجیے، اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو مزید کیسی مدد چاہیے، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔